सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन एक सिक्योरिटी डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, जिसने पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले पड़ोसी मुल्क वहाँ क़यामत बर्पा करती है। इजराइल की तो नींदें हराम हो गई हैं। क्यों कि उन सऊदी अरब ने पाकिस्तान आम कंट्री के साथ मुआहदा नहीं किया। सऊदी अरब ने एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ मुआहदा किया है अपनी। ये मुआहदा खित्ते और दुनिया के अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूँ सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन जो 2017 से नए गैस कनेक्शन के हसूल के लिए दिन रात कभी सुई सदरन और कुछ सुई नॉर्दर्न की तरफ देखते थे और 32 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें उनकी पेंडिंग थी। अगरचे कि वफाकी हुकूमत ने, वफाकी kabine ने एक फ़ैसला दिया। उस फैसले के नतीजे में क्या उन 32 लाख गैस सार्फिन को दरामदी गैस के कनेक्शन के ऊपर नया कनेक्शन मिल पाएगा या नहीं, और कुछ नई कंडीशंस भी इम्पोज कर दी गई हैं। वो कंडीशन है क्या, और क्या आने वाले दिनों में लोकल गैस के ऊपर घरेलू सार्फिन का गैस कनेक्शन लगवाने का जो ख्वाब था कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ आज की शो में शेयर करेंगे और कुछ और 9 ऐसे नुकात भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनको फॉलो करते हुए आप आने वाले दिनों में दरामदी गैस का घरेलू कनेक्शन हासिल करने के मजाज हो जाएंगे। तो ये भी तफसीलात आपके साथ शो में डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, आपको बताएंगे जैसे कि गुज़श्ता रोज़ हमने शो में अपने हिंट दिया था, खालिद मुस्तफ़ा साहब ने बताया था कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा है, ये इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल दौरा है। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वहाँ पर सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने उनको रिसेप्शन दी, उनको वेलकम किया, तो वाज़ेह था कि एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। और पाकिस्तान ने अपने हमसाय मुल्क, अपने अज़ली दुश्मन समेत दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। बल्कि सऊदी अरब पाकिस्तान ने मिलकर सरप्राइज़ दिया है कि जहाँ पर पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी का फरीज़ा सर अंजाम देने का एक मौका मिला है, वहीं पर दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे के अंदर भी बहुत अहम मुआहदा किया है। इस मुआहदे के इम्प्लीकेशंस और प्रैक्टिकल इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी उसके क्या रिफ्लेक्शन हमें मिलेगी आने वाले दिनों में, और ये मुआहदा आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान को अरब ममालिक का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे पाकिस्तान में आम आदमी के हालात ज़िंदगी पर, पाकिस्तान की मौशियत पर, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से भी क्या कुछ असरात मुरतब होंगे या नहीं, इस पर भी खालिद साहब से तज्जिया लेंगे आज स्पेशली। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पहले ज़रा मुल्की हवाले से बात कर लेते हैं, आम आदमी की बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग 2017 से बड़े परेशान हैं। 9 साल होने वाले हैं, उनके गैस कनेक्शन नहीं लगते थे, परेशान थे। कभी जो सुई सदरन के सार्फिन हैं वो वहाँ जाते थे, कभी एप्लीकेशन, कभी अर्जेंट गैस फीस, कभी MNA से कॉल करवा रहे हैं, कभी मिनिस्टर से कॉल करवा रहे हैं, कभी वफाकी मुंसिफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी अदालत जा रहे हैं। ऐसे था, मीटर नहीं लगता था। चूँकि 2017 में वफाकी kabina ने एक फ़ैसले के ज़रिए से नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसके बाद उस पाबंदी के अंदर एक थोड़ा सा रास्ता निकाला गया कि RLNG हमारे पास मौजूद है, तो रिंग फेंस एक डोमेस्टिक सार्फिन के लिए कर देते हैं, कुछ वो लोग आएंगे उनको RLNG पे कनेक्शन लगा दिया जाए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी रखी थी जिसका फ़ायदा कुछ नहीं था। चंद 100 लोग आए उसके ऊपर भी कि वो कनेक्शन आपने वहाँ पर देना है, उस सारिफ को देना है जहाँ पर पहले गैस नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कोई नई सोसाइटी बनेगी, कोई G10 में, G11 में, कराची कंपनी, सियालकोट, मुल्तान, जहाँ पे ऑलरेडी जिस इलाके में गैस है वहाँ पर ये कनेक्शन नहीं मिल सकता था। इसकी मंतक नहीं समझ आती थी। ये बड़ी ही बेहुदा किस्म का एक फैसला था जिसका कंपनी को नुकसान हुआ, सुई सदरन को, सुई नॉर्दर्न को, सार्फिन को नुकसान हुआ। और वो दरामदी गैस जिसका गलत बना हुआ है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए कई सालों तक। लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर बिल्ड हुआ, गवर्नमेंट एक समरी लेके गई और kabine ने अप्रूवल दे दी। अब kabina का फैसला सुई सदरन और नॉर्दर्न को भिजवा दिया गया है, जिसकी 9 शराइतें हैं वैसे तो। अच्छा। कि कैसे कैसे आपका मीटर लगेगा, लेकिन 3 चीजें उसके अंदर ना बड़ी क्रिटिकल हैं खालिद साहब। अच्छा। एक मामला ये है कि अगर आपने जो दरखास्तें दी हुई थी कई सालों से और आप इस उम्मीद पर थे कि जब मसला हल होगा तो मेरा नंबर पहले आएगा, मुझे मेरा मीटर लग जाएगा, उन सब लोगों के लिए अर्ज है कि जिन लोगों ने लोकल गैस के ऊपर अपनी गैस कनेक्शन के हसूल की दरख्वास्त दी थी, उनकी दरखास्तें आज से नल एंड वाइड हो चुकी हैं, जिनका समझे कि कोई वजूद था ही नहीं, मनसूख कर दी गई हैं कैबिनेट इस फैसले के बाद। वो अब एलिजिबल नहीं रहे कि पहले से जमा शुदा
درخواست کے اوپر نیا میٹر لگوا سکے. اب ان کو کیا کرنا ہوگا, ان کو ساتھ سلوشن بھی بتا دیتے ہیں. ان کو فوری طور کے اوپر سوئی گیس کے اپنے نیئرسٹ آفس جائیں, RLNG کے اوپر ان کو دوبارہ درخواست دینا پڑے گی فوری طور کے اوپر, پھر وہ ایک میرٹ آرڈر میں آئیں گے. اچھا, RLNG کا بھی میرٹ آرڈر ہوگا؟ RLNG کا میرٹ آرڈر ہوگا. اس پہ بڑی دوڑیں لگنی ہے لوگوں کی آنے والے دنوں میں, کیونکہ اب جتنے یہ لوگ ہیں, جو 30-32 لاکھ لوگ ہیں, میٹر گیس سب کو چاہیے, پائپ گیس. جی. اور اسپیشلی آپ نے بتا دیا جب سے صارفین کو, لوگ ہمارے کامنٹس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ LPG کے مقابلے میں 30 سستی ہوگی, تو لوگوں میں ایک امید پیدا ہوگی. یہ کام جو SSGC اور SNGPL نے کرنا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے, یہ گورنمنٹ نے, کسی نے نہیں بتایا. یہ آپ نے بتایا تھا کہ پریشان نہیں ہونا, جاگتے رہنا, تو ساڑھے تے ہی رہنا, تانوں سے 10 دن ہے کہ آپ کو LPG کے مقابلے میں 30% سستی ملے گی, اور آپ نے چولہا آن کیا, گیس آ گئی, چولہا بند کیا, گیس بند, بچے بھی محفوظ, غیر معیاری سلنڈر سے بھی اب بچ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کی تعداد کچھ سینکڑوں میں ہوگی, زیادہ 1500 2-3000 ہوگی, وہ خوش قسمت ہیں. وہ کون سے خوش قسمت ہیں؟ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس وقت نا ڈیمانڈ نوٹ حاصل کر لیا تھا, جمع نہیں کروا سکے, یا جمع کروا دیا تھا میٹر نہیں لگا, یا ارجنٹ فیس کے اوپر جمع, انہوں نے ارجنٹ فیس اپروو ہو گئی تھی, ارجنٹ فیس جمع کروا دی تھی. وہ ان کی تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے. لیکن ان کو اب کیا کرنا ہوگا, ان کا پریورٹی میں میٹر تو لگ جائے گا, ان کو بھی فوری طور کے اوپر کل سے نا, آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں, گیس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو فوری طور پہ SNGPL سے رجوع کرنا ہوگا, اور ان کو جا کے ایک نئی درخواست بھی دینی ہوگی. SNGPL کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ جی میں ولنگلی RLNG کا کنیکشن لینے کو تیار ہوں. جو پچھلی میری جو جمع شدہ فیس ہے اس میں جو ڈفرینشل ہے, غالباً اس گیس کنیکشن کی فیس تقریباً 40 سے 45 ہزار ہوگی, 20,000 سیکورٹی ڈپازٹ ہے, وہ جمع کرائے گا تو وہ شفٹ ہو جائے گا RLNG کے اوپر, تو اس کے لیے بھی راستہ ہموار ہے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نئی درخواست دینی ہے, ان کا پھر میرٹ آرڈر بنے گا, اور ایک سال کے اندر کتنے کنیکشن لگنے چاہیے, سپوز اوگرا طے کرے گا یہ کہ پہلے سال میں جی 2 لاکھ لگانے, ان کی کیپیسٹی اتنی ہے, 1.25 لاکھ تک SNG پہ لگا پاتے ہیں. اس میں سے 50% ارجنٹ فیس کے اوپر لگیں گے, جو کہ 3 مہینے کے اندر لگے گا. ارجنٹ فیس پہ 3 مہینے میں, چیک کریں آپ, ابھی بڑا ٹائم ہے, 3 مہینے. ارجنٹ فیس دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ آج آپ نے دی, صبح آپ کا سپلائی مل جائے. ارجنٹ فیس میں بھی 3 مہینے کے اندر ایک میرٹ آرڈر ہوگا. اس کے بعد باقی جو ہیں جو نارمل فیس میں آئیں گے, وہ پیچھے کیو میں لگتے جائیں گے, کمپیوٹرائز, ان کی باری آتی جائے گی. اچھا, اب اس کے اندر 50% نارمل لگیں گے, 50% نا ارجنٹ فیس کے ساتھ لگیں گے. اس کے ساتھ جو اگلا ان کو ایک امپورٹنٹ انہوں نے اس کے اندر یہ پہلو رکھا ہے کہ آپ نے مستقبل کے اندر, وفاقی کابینہ نے مستقبل میں مستقل طور کے اوپر لوکل گیس پر گھریلو صارفین کے کنیکشن پر پابندی عائد کر دی ہے. پابندی کیسے عائد کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی درخواستیں منسوخ ہو گئیں, اور آئندہ SNGPL اور SSGC سوئی سدرن گیس کمپنی لوکل گیس کے اوپر گھریلو کنیکشن کی درخواست ہی وصول نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی لینی ہے گیس وہ LNG کنیکشن لے گا, اب وہ RLNG کنیکشن ہی لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے بھٹی صاحب کہ اب مسائل یہ آ رہے ہیں کہ دیکھیں پھر ڈفرینشیٹ ٹریٹمنٹ تو پھر بھی رہے گی نا. جی, یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے فرام ناؤ آنورڈ آپ یہ ایسا کرنے جا رہے ہیں. جی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی بھی ہمارے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں, جی, اور ان کا کیا کر رہے ہیں آپ نے, آپ تو ان کو بھی رنگ فیسٹ جو ہے نا RLNG کا کنیکشن دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کراس سبسڈی بھی دیتے رہیں. میں بھی دوں ہائی اینڈ کنزیومر کے طور پہ, اور بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ سب لوگ شہروں میں پریویلیج کلاس ہے, میجورٹی پریویلیج کلاس. یہ شہروں میں جو بھی رہتا ہے نا, جی, اس کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ ہوتا ہے یہ والا فون, جی, اور وہ کم از کم مہینے میں 3,000 کا وہ پوسٹ پیڈ کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے نا, اور بجلی کا بل اس نے, اور گیس کا بل دینا 500 روپے, 500 روپے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ یہ ختم کرنی چاہیے, اور یہ ٹائم ہے, ابھی بھی ٹائم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ گھبرائیں نا RLNG کنیکشن سے. RLNG کنیکشن آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ LPG استعمال کرتے ہیں تو LPG کا سلنڈر سم ٹائم جب آپ چینج کروا کے لاتے ہیں تو وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا, وہ سلنڈر سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے. پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور پھر ایک لیبر کاسٹ ہوتی ہے, لانا, لے کے آنا, اور پھر لے کے جانا, بھرا کے لانا, دوسرا سلنڈر آ جاتا ہے سم ٹائمز. پھر وہ سم ٹائمز اس کو
آپ جو ہے نا جان کا خطرہ اس میں بڑا انوالو ہوتا ہے. آپ باہر گئے ہوئے ہیں, کراچی گئے ہوئے ہیں, آؤٹ آف اسٹیشن ہیں آپ, تو گیس ختم ہو گئی ہے, تو آپ کیا کریں؟ تو گھر میں بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یا آپ کی مسز ہیں, یا آپ کے خواتین ہیں, تو وہ نہیں ارینج کر سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا جان لیوا بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی لگوائیں LNG کا کنیکشن, کیونکہ یہ LPG کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو 32% اس میں کافی, یہ 32% بہت زیادہ کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور جو دوسرے ہیں انشاءاللہ, جو دوسرے جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ کمپیئر کرنا چاہیے, جو کہ ابھی جن کو گیس مل رہی ہے, ان کی گیس جو ہے نا وہ اتنی سستی نہیں ہے. وہ بھی کچھ جو زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو LPG کی کاسٹ بھی زیادہ ہے, RLNG کی کاسٹ سے زیادہ ان کا ٹیرف بن جاتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں, سردیوں میں خاص کر. تو RLNG کا کنیکشن یہ ہے نا, یہ رنگ فینسڈ ہوگی, جتنا مرضی آپ استعمال کرو ایک ہی ٹیرف ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنا زیادہ ٹیرف نہیں ہے آپ کا. تو لیکن ویسے جو کاسٹ بننی چاہیے تھی, ہاں کاش کہ ہم جو اپنی لوکل گیس کی جو تھی قیمت وہ بھی زیادہ رکھتے شروع سے ہی, کیونکہ یہ ہم کرتے تو ہر وقت وہ ہم اب دیکھتے تھے نا جی اپنے بزرگوں کو, کہ گیس چل رہی ہے, اوپر وہ کہتے ہیں تھاپیاں رکھی ہوئی ہیں, سیک رہے ہیں جناب بیٹھ کے نا جی, اوپر مزے کر رہے ہیں, اور بھول بھی گئے ہیں کہ اس کو بند بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسے ایسے کیا جی پورا گھر گرم رکھا ہوا ہے ہم نے. تو یہ بھی ہوتا رہا ہے. تو گیس کو ہم نے فار گرانٹڈ لیا تھا, اور گیس کے جو ہے نا ذخیرہ ہی ہمارا ختم ہو گیا ہے. سوئی گیس کتنی ہمارے ساتھ, جو سوئی کے مقام پہ گیس ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. یہ انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے پوری دنیا LPG سلنڈر استعمال کرتی ہے, جو کہ رچ کنٹریز ہیں, جیسے قطر ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے, وہاں پہ یہ پائپڈ گیس والی فیسلٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہمیں RLNG کی شکل میں پائپڈ گیس مل جائے تو وہ بھی فابہہ, وہ بھی بہت بہتر ہے. درست خان صاحب, 2 کنڈیشنز اور بھی بتا دوں جی. ضرور. ایک اچھی اور ایک پریشان کن. اچھا. لیکن دوسری پریشان کن کی اچھی بن سکتی ہے ہمارے ساتھ ناظرین کے لیے اور گیس صارفین کے لیے. پہلی تو یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو موجودہ لوکل گیس کے اوپر ایگزسٹنگ صارفین ہیں, ان کا ٹیرف اسٹرکچر یہی رہے گا. جو ٹائم ٹائم گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرتی ہے, ریٹ بڑھتے رہتے ہیں 6 مہینے بعد, وہ بڑھتے رہیں گے. لیکن بہت سے صارفین ایسے ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں, یا پاکستان میں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور گھر ان کا سیالکوٹ میں ہے, ملتان کے کسی قصبے میں ہے, کبھی 6 ماہ بعد گئے, کبھی سال بعد گئے, 1000-1500 روٹین کا بل آ رہا ہوتا ہے, 2 مہینے بل نہیں دیتے تو میٹر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا. تو کچھ لوگ پھر نہیں لگواتے, اور پھر سال بعد چلے جاتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں, یہ 2 سال بعد آتے ہیں, تو بل جمع کرایا, اس کی فیس جمع کرائی 5-8 ہزار, تو سپلائی میٹر بھی لگ جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہونا. اچھا. اب آپ کے پاس اگر آپ کا میٹر ڈسکنیکٹ ہوا کسی بھی ریزن سے, آپ نے ود ان 1 ایئر 12 مہینوں کے اندر آپ نے اس کو جا کے دوبارہ ریسٹور نہیں کرواتے. جیسے ہی 12 مہینے ختم ہوں گے اور 366واں دن شروع ہوگا, تو آپ اس بینیفٹ سے, اس ٹیرف سے, موجودہ پرانی پالیسی کا جو بینیفٹ ہے ختم. پھر RLNG کا کنیکشن, پھر آپ نے ایک اپلیکیشن دیں گے, 20,000 روپے کی سیکیورٹی دیں گے, RLNG کنیکشن کی فیس دیں گے, نیا ایگریمنٹ کریں گے, پھر آپ کو وہی میٹر لگے گا, لیکن ریٹ ٹیرف آپ کا درآمدی گیس پہ لگے گا. تو لہٰذا آپ نے سب لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا میٹر اگر ڈسکنیکٹ ہوا ہے, فوری طور پہ جا کے لگوا لیں. جن کا سال 12 مہینے پورے ہو چکے ہیں وہ تو رگڑے گئے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے جہاں بھی ہیں وہ آن لائن جو ہے نا وہ اپنی پیمنٹ کرتے رہیں, گیس کا جو ہے بل ہے وہ دیتے رہیں, تاکہ ان کا جو پرانا اگر پالیسی کے تحت ان کا لگا ہوا ہے میٹر وہ قائم رہے, وہ ریسٹورڈ رہے گا, وہ جو ہے نا بند نہیں رہے گا. آپ آن لائن جو ہے وہ اس کی جو قیمت ادا کرتے رہیں بل کی. تو میرے خیال میں یہ بہتر طریقہ. جی بالکل ایسا ہے. تو یہ ہم نے کہا اپنے ویورز کو, ان میں سے بہت سے ایسے ہمارے ویورز ہوں سب گیس کنزیومر سبھی ہیں. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ روز سعودی عرب اور پاکستان کی مابین ایک سیکیورٹی ڈیفینس میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے, جس نے پورے خطے کے اندر, پوری دنیا کے اندر, اور بالخصوص ہمارے فالس فلیگ آپریشن کرنے والے پڑوسی ملک نہیں ہیں, پہلگام والے, جن کے ابھی آپ نے مار کا حق کے دوران درگت بنائی تھی, وہاں قیامت برپا کر دی ہے. بالکل. وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. جی ہاں. کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. وزیر اعظم پاکستان وہاں پہنچے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, فیلڈ مارشل, آرمی چیف سید عاصم منیر, اپنی اور اس کے ساتھ دیگر کابینہ ارکان وہاں پہنچے. جس طریقے سے فضا کے اندر پرائم منسٹر کے طیارے کو ویلکم کیا گیا, بڑا فقید المساد ویلکم تھا, ان کو بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ریسیپشن دی گئی. اس کے بعد وہاں سے خبر آئی,
اور پھر اچانک اسلام آباد کی اور پاکستان کی مختلف سرکاری اور پرائیویٹ عمارتوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو گرین لائٹ سے سجائیں، سعودی پرچم آویزہ کریں، اور ایک جشن کا سما تھا۔ صرف یہی نہیں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے اندر پاکستانی اور سعودی بھائی سڑکوں پر تھے، اور ریاض کے سعودی عرب کی بڑی بڑی عمارتیں سبز ہلالی پرچم سے مزین کر دی گئیں۔ بالکل سبز ہلالی پرچم کی رات کے وقت میں لگتا ہے ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے۔ کیا وہ منظر تھے! عالمی میڈیا بھی اس کو دکھا رہا تھا، پاکستانی میڈیا نے بھی دکھایا، اور محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس ہوں، سعودی عرب کے پرائم منسٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ کے لوگ، ان کے ڈیفنس منسٹر اور ان کی عوام، ایک خوشی کا ایک لمحہ تھا۔ بالکل، اور بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہوا، اور پاکستانیوں کے لیے بھی اس کے اندر بے پناہ خوشی کے مواقع ہیں، جہاں پہ ایک فریضہ ملا ہمیں حرمین شریفین کی سیکیورٹی کا، وہیں پر ڈیفنس کے شعبے کے اندر بھی ہم نے ایک طے کر لیا کہ دونوں ملکوں کے اوپر اگر حملہ، ایک ملک کے اوپر دوسرے اوپر یہ حملہ تصور ہوگا۔ اب اس معاہدے کی یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا امپیکٹ عرب کنٹری سمیت ورلڈ وائڈ اور جن کی ابھی درگت بنائی ہے مودی سرکار کے اوپر کیا ہوگا، اور پاکستان کے لیے اس کے اندر آنے والے دنوں میں معاشی، تجارتی، سماجی کیا کیا بینیفٹس ہمیں مل سکتے ہیں؟ بٹی صاحب، یہ جو نا بڑا، میں اس کو بڑا ویلکم کرتا ہوں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کا جو سبب بنا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو مارکہ حق ہے، اس میں ہم نے اپنی ورتھ اور اپنا میٹل شو کیا ہے کہ ہم ایک کیپیبل آرمی ہے ہماری، اور ہم ایک کیپیبل ملک ہے ہمارا، اور ہم اپنا جو ہے حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ واضح پیغام جو ہے عرب کنٹریز کو بھی گیا ہے، ویسٹرن کنٹریز کو بھی گیا ہے، یو ایس کو بھی گیا ہے، رشیا کو بھی گیا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب بھی ہم نے یہ جنگ جیتی، اور جو پراپوگنڈا تھا مودی کا یا مودی لیڈ انڈیا کا کہ جی یہ پہلگام آپریشن، جو انہوں نے پہلگام پہ حملہ کیا ہے، پاکستان اس میں انوالو ہے، اس ٹیررزم میں، یہ ہے وہ ہے، تو کسی نے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا سبسکرائب نہیں کیا، نہ تو ایس سی او کی میٹنگ میں ہوا، نہ کسی یعنی بائی لیٹرل ان کی جو میٹنگز ہوتی تھی رشیا کی، وہاں پہ نہیں ہوا، جہاں جہاں وہ اپنے وفد بھیجتے رہے وہاں پہ بھی نہیں کیا۔ پلیٹ فارم پہ تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، برکس کی نہیں ہوئی، ایون کوارڈ والوں نے بھی ان کا جو تھا نا ویو پوائنٹ جو ہے نا سبسکرائب نہیں کیا۔ تو یہ تو کیونکہ انہیں پتا تھا پوری دنیا کے جو مین جو اکانومیز ہیں، جسٹ لائک امریکہ سیٹلائٹ سے اوپر سے دیکھ رہا تھا جنگ ہوتے ہوئے، انہیں ساری سمجھ تھی، ٹھیک ہے نا، اور اوپر سے چائنا بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہی ہے، دا مومنٹ جو ہے ہم نے ان کے جب ہم نے ان کے جنگی طیارے گرائے جن میں رفیل تھے، تو اسی وقت جو تھا رفیل کی کمپنی کے جو شیئرز تھے وہ نیچے چلے گئے تھے، حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں گرا ہمارا، یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن کمپنی کے شیئر چلے گئے تھے، یعنی انفارمیشن چلی جاتی ہے جو ایگزیکٹ ہوتی ہے سیٹلائٹ سے۔ فرانس بھی دیکھ رہا تھا، چائنا بھی دیکھ رہا تھا، اور یو ایس سے بھی جنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ اپنی سیٹلائٹ سے، تو انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی دھاگ بیٹھ چکی ہوئی ہے اس والے سے۔ تو یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو گرتا ہوا ایک امیج تھا پراپوگنڈے کی وجہ سے جو مودی نے لانچ کیا ہوا تھا کہ جی یہ ایک غریب ملک ہے، یہ ایک منگنے والے ملک ہے، یہ جو ہے نا ٹیررزم کو پرولیفریٹ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے بعد ہمارا امیج جو ہے، ہمارے پاسپورٹ کی جو قیمت ہے وہ بڑھنی شروع ہوگی، اس کی ویلیو بڑھنی شروع ہوگی پاسپورٹ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستانی اب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، ہمارے جتنے بھی یہ جو مزدور طبقہ جاتے ہیں، تو ان کی بڑی عزت کی نگاہ سے اب انہیں دیکھنا شروع کر دی ہے۔ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو امیگریشن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے بڑے خوش ہونا شروع ہو گئے ہیں اب، یہی وجہ ہے۔ لیکن جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر پہ، تو اس وقت ہماری امپورٹنس زیادہ سامنے آئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جتنے بھی گلف کنٹریز تھے ان کا یو ایس کے ساتھ جو تھا نا وہ، اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سیکیورٹیز گارنٹیز کی ہوئی تھی ان کو کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے، لیکن انہوں نے سیکیورٹی نہیں کیا، ان کا جی پی ایس خاموش رہا، ان کے جو جتنے بھی تھارڈ اور جو تھا وہ کیا تھا، جتنے بھی ڈیفنس سسٹم انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں یو ایس نے قطر میں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ انمووڈ رہے، جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا آ کے، اور یعنی کہ نقصان پہنچا کے چلے گئے اور ساورینٹی کو وائلیٹ کیا۔ اس کے بعد احساس ہوا ہے
تمام کنٹریز کو کہ یار پاکستان ہی تو ہمارا ایک ایسا ملک ہے، اسلامک برادر ہے جو کہ نیوکلیر ملک ہے جی، اور جس نے اپنی ابھی ورتھ شو کی ہے انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سید منیر صاحب کی قیادت میں. تو پاکستان نے جنگ بھی جیتی ہے، پاکستان نے اپنی ورث کا احساس دلوایا سارے دنیا کو. تو پھر ظاہر محمد بن سلمان جو ہے اور جو سعودی عربیہ OIC کو لیڈ بھی کرتا ہے یہ ملک، اسلامک کنٹریز کو لیڈ بھی کرتا ہے یہ ملک، تو انہیں بھی احساس ہوا کہ یار ہم تو بڑے ولنریبل ہیں. ہم نے تو یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز سے سیکورٹیز لی ہوئی ہیں حفاظت کے حوالے سے، اور یہاں پہ ہم نے کبھی وہ آتا ہے ٹرمپ آتا ہے 1 ٹریلین لے جاتا ہے قطر سے، 1 ٹریلین UAE سے لے گیا، 2 ٹریلین اٹھا کے لے گیا، سعودی عرب سے بھی پیسے لے گیا، اور جناب اس نے پھر جب باری آئی ہے ہماری سیفٹی کی اور ساورینٹی کی حفاظت کی تو وہ کوئی نہیں کر سکا. تو پھر پاکستان کی اہمیت کا احساس ہوا. اور جب کل وہ گئے ہیں بھٹی صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل اور کیبنٹ ممبرس، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ گٹ فیلنگز میری یہی ہیں کہ یہ ایک ڈیفینس پیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینس پیکٹ جو ہے پہلے بھی ہمارا ایک لوز ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا جس میں ہم ان کی ٹریننگ کرتے تھے، جس میں ہم پرسنل سے ہمارے جو ملٹری پرسنل سے ان کی ایکسچینج ہوتا تھا. پھر ہم ان کو اس کے علاوہ بھی مختلف جگہ پہ ہم ان کی جو نا ایڈوائزری رول تھا ہمارا، لیکن وہ اب جو ہے نا اس کو ہم نے فارملائز کر دیا ہے. اب ڈیٹیلز جو ہے نا اس پیکٹ کی وہ ابھی تک انفولڈ نہیں ہوئی، پبلک نہیں ہوئی. لیکن میری جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو چیلنجز ہمیں آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، وہ کیا چیلنجز آ سکتے ہیں. ظاہر ہے اسٹیٹس کو ہم نے ہلایا ہے وہاں پہ. تو جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سیکورٹی کی گارنٹیز دی ہوئی ہیں، جنہوں نے وہاں پہ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، اڈے لیے ہوئے ہیں، اس میں US بھی آ جاتا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں. اب وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. اور خاص کر اسرائیل کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں. کیوں کہ سعودی عرب نے پاکستان عام کنٹری کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. سعودی عرب نے ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اپنی یہ ڈیفینس کا. اس کا مطلب، اور ڈیفینس کی جو مین کلاز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی پاکستان یا سعودی عرب پہ کوئی بھی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ حملہ دونوں ملکوں پر یہ سمجھا جائے گا یہ حملہ ہوا ہے. تو اگر ہم پہ جو انڈیا حملہ کرتا ہے کسی وجہ سے، سعودی عرب یہ سمجھے گا کہ یہ مجھ پہ حملہ ہوا. سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا یہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جوائنٹ ڈیٹرنس ہوگی اس میں. اگر افغانستان والے جو ہیں جو فطرت الخوارج ہیں یا فطرت الہندوستان ہے تو سعودی عرب اب اس معاہدے کے تحت یہ سمجھے گا کہ یہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ تو اس کی افادیت ہے اور اہمیت ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا اسکوپ میں بتا رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے. ہم نے ایگزیکیوٹ کرنے کی جو ساری جو یعنی کہ اگر کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو کمانڈ کس نے کرنی ہے، کس نے کب رسپونڈ کرنا ہے، وہ ساری وہ باتیں جو ہیں میرے خیال میں وہ بعد میں ڈیٹیل یہ وہ ہوگا اور اس کو انفولڈ بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیوکلر کے یوز کی جو آپشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی فیکٹر ان ہے کہ نہیں بیچ میں. اگر سپوز کہ اسرائیل جو ہے وہ سعودی عرب میں حملہ کرتا ہے کسی وجہ سے، تو پاکستان نیوکلیر آپشن یوز کر سکتا ہے کہ نہیں سعودی عرب اسرائیل کے خلاف. اس چیز نے اس چیز نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں. تو اسرائیل کی جب نیندیں حرام ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ US کی نیندیں حرام ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ US بھی سٹپٹا گیا ہے اس معاہدے سے اور اسرائیل بھی سٹپٹا گیا ہے. اب آتے ہیں بھٹی صاحب، اس کا جو اکنامک جو رول اوور امپیکٹ آئے گا وہ کیا ہو سکتا ہے. اس کا یہ امپیکٹ آ سکتا ہے کہ جو USA ہے وہ ہمیں زیادہ آنکھیں دکھا سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ آ گئے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ میں نے ان کو سیکورٹی دینی تھی، آپ آ گئے ہیں ہماری جگہ پہ، اور یہ تو سونے کی چڑیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں سے تو ہم یعنی رینسم لے کے جاتے ہیں، پیسے ہر سال لے کے جاتے ہیں. تو لیکن وہ تو الگ بات ہے کہ ان کی حفاظت بھی انہوں نے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کو تکلیف ہوگی اندر کھاتے، یہ پبلکلی تو وہ شاید اس رسپانس کو ظاہر نہ کرے، لیکن انٹرنلی وہ کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا. ہمیں اگر وہ سکویز کرتا ہے IMF کے تھرو، تو اب آتا ہے یہاں پہ سعودی عرب کا رول. سعودی عرب کو چاہیے اور پاکستان کے جتنے بھی جو اکنامک جو ہمارے گوروز ہیں،
اب ان کو چاہیے کہ ایک ایسا فریم ورک بنائیں جس سے ہمارے تمام قرضے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے اگینسٹ ہم ان کو اپنی سروسز دیں. ہمارے نوجوان وہاں پہ جائیں, انہوں نے جانے بھی دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے, انہوں نے ڈیفینس کرنا ہے ارض مقدس کا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہمیں یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جو وہ انڈیا سے منگواتے ہیں وہ پاکستان سے منگوائیں. ایک تو ٹریڈ ہو, دوسرا پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے ریفائنری کی. ریفائنری لگائیں, یہاں پہ وہ بزنس کریں, ایگریکلچر سیکٹر میں بزنس کریں, انویسٹمنٹ کریں, آئی ٹی میں کریں, ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پہ کریں, یہاں سے بھی چیزیں ایکسپورٹس ہوں, منرل سیکٹر میں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون سچویشن ہوگی. اس سے ہمارا جو ریلائنس ہے یو ایس پہ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا, آئی ایم ایف پہ ریلائنس ختم ہو جائے گا, ہمارے قرضے معاف ہو جائیں گے. تو یہ ایک تو یہ مجھے چیز نظر آ رہی ہے, اور اس چیز کو ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں اپنی ضرورت بتا دینی چاہیے سعودی عربیہ کو. ہو سکتا ہے قطر والے بھی ہم سے سیکورٹی مانگنی شروع کریں, تو قطر والوں کو آگے بڑھ کے ہمیں بیل آؤٹ کرنا چاہیے. اکنامک جتنی بھی ہماری ڈیفیکلٹیز ہیں اسے ہمیں نکالیں تاکہ ہم تندہی کے ساتھ ان کی حفاظت کر سکیں, تندہی کے ساتھ ان کے کام آ سکیں. تو یہ میرے خیال میں ڈیفینس جو امپیکٹ ہے اس کا ہم پہ جو اکنامک جو آپ نے کہا تھا کہ امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ, بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. خان صاحب میں 3 چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں. کچھ ابھی ایک سورس سے مجھے انفارمیشن ملی جو اس ان میٹنگ کا حصہ تھے, اور کچھ اس کے سیلنٹ فیچرز بھی جانتے ہیں. تو ابھی میں جب آپ ڈسکشن کر رہے تھے پڑھ رہا تھا. پہلی بات اور یہ ہے کہ ابھی بھی کل سے کچھ بڑے ناقدین اور کم فہم لوگ جن کا اپنے ملک کی بہتری کے لیے دل تنگ ہے, بیٹھے ہوئے فام خواہ کے تنقید کر رہے ہیں, ان کو میں بتاتا چلوں. آپ نے قطر کی بات کی, وہ دن دور نہیں ہے, کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے اسی پیٹرن کا ایگریمنٹ جو پاکستان اور سعودی عرب کی مبین ہوا ہے, قطر بھی اس کے اندر شامل ہوگا, بحرین بھی شامل ہوگا, یو اے ای بھی ہوگا, دیگر اسلامی ممالک بھی آئیں گے. آپ دیکھیں گے یعنی گلف اسٹیٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان کا جو پروفائل ہے ان ٹرمز آف سیکورٹی پرووائڈر ایٹ دا انٹرنیشنل لیول, وہ بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, اور وہ کر سکتے ہیں ایزیلی, اور ہم ان کے مسائل حل کریں. اور یہ جو ہے نا میوچل جو ہے نا کوآپریشن, یہ بڑا ضروری ہے. تو جو ہم نے پیکٹ کیا ہے اس کا نام بھی میوچل ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے. اس کے 3 پوائنٹس جو میں نے ابھی میرے نالج میں ہے, تو میں نے پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. سب کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی ایگریمنٹ ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے اس سے ہماری غربت ختم ہوگی نہیں ہوگی, تجارت کریں, معاشی کریں. یہ معاہدہ جہاں پہ اس کے 2 فیچرز تو رات سے ڈسکس ہو رہے ہیں, حرمین شریفین کی سیکورٹی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, خوش بختی ہے پاکستانیوں کی. اس کے بعد دفاعی لحاظ سے, اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا حصہ ہے, کچھ معاہدے ہوتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم, کچھ ہوتے ہیں باٹم ٹو ٹاپ. اس کے اندر دونوں اینگل کور ہیں. اچھا, باٹم ٹو ٹاپ کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی عوام کا بھی رابطہ ہوتا ہے. اچھا, اس معاہدے کا حصہ ہے باٹم ٹو ٹاپ اس کا حصہ ہے. اس کے اندر پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ مزید بہتر ہونا ہے. اس کے اندر معاشی تعاون شامل ہے, B2B. اس معاہدے کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا ہے, ابھی مجھے کنفرمیشن ہوئی, جو کہ جس چیز کی آپ سجیشن بھی دے رہے تھے, اور باقی لوگ تو اس کے اوپر ایسے پریشانی کا رات سے اظہار کر رہے تھے, اس کا حصہ ہے آپ کا معاشی, سماجی, تجارتی تعاون کے اندر فروغ ہونے جا رہا ہے. اس کا حصہ اس معاہدے کا. اور سب سے بڑھ کر کہ جہاں پہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ سب لوگ لکھ کے رکھ لیں, یہ ایگریمنٹ آپ کے وہ دشمن پاکستان کے بھی اور سعودی عرب کے بھی جو تکبر اور طاقت کے نشے کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کے لیے بہت بڑا میسیج ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ معاہدہ خطے اور دنیا کے امن و استحکام کا ضامن ہے. بٹ صاحب میں ایک اور بات یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان اب یو کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یو کے سے انہوں نے جانا ہے, UN کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ سے بھی ملاقات کرنی ہے. تو آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہاں پہ جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور کسی قسم کی رزش کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ہے میرے پاس, میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی, اگر ہے تو فوراً دے دیں. اس میں یہ ہے, آپ بڑا کنسرن تھا, بہت سے لوگ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. خلیل زاد جو کہ امریکہ کی آئیز انڈیا اور ان کے ایمبیسڈر, ان کی ایفیلیشن افغانستان کے حوالے سے, اور افغانستان میں امریکہ کے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں, رات سے وہ حالت غم میں. اچھا, ان کا ایک فکر ہے جو دنیا بھر کے اندر نشر ہو رہا ہے
کیا سعودی عرب اور عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم ہو گیا؟ کویسچن مارک، رو رہے ہیں۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ممکنہ ریئیکشن کیا ہوگا امریکہ کی طرف سے، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں بڑے باوثوق ذرائع کے مطابق، جو ہم کہتے تھے نا کہ پاکستان نے ایک سکسیسفلی ڈپلومیٹک جو ایک سفارتی ڈپلومیسی کی ہے، توازن قائم کیا ہے، اس کی ریفلیکشن ملے گی۔ جو لوگ تھوڑا سا کنسرن تھا کہ امریکہ سے کیا ریئیکشن آئے گا، پاکستان نے اس سارے معاملے کے اندر امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ایگریمنٹ کے بعد متاثر نہیں ہوں گے، اچھا، اور بہتری ہوں شاید۔ اچھا، دیکھیں اب آپ کی اسٹریٹجی کی خوبصورتی تو یہی ہے نا کہ آپ نے دنیا کے سپر پاور کو ناراض نہیں کیا، آپ نے اپنے درینہ دوست چائنا کو ناراض نہیں کیا، دونوں کے ساتھ وہاں پہ تعلقات کو مینٹین کیا، اور پیرالل وہ ملک جو امریکہ کا سب سے بڑا انویسٹر بھی ہے، امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، ان کے ویپن خریدتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک ریلیشن سے وہاں پہ آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے، یہ آپ کی سفارتی اور دفاعی اسٹریٹجک جیت ہے۔ بالکل، اور پاکستان اس حوالے سے اپنے تمام معاملات کو طے کیا ہوا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والا یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ملکوں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے گا، بلکہ پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ، ایک آپس میں معاشی تجارتی جو تعلق داری ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوگا، جس کا براہ راست مختلف شعبوں میں معاشی، تجارتی، سماجی عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہمارا اندرونی خلفشار ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے۔ یہی وہ ایک راستہ ہے جو قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم قرضوں کا کشکول توڑ دیں، IMF کے چنگل سے نکل جائیں، اور ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ، اسلامی ملک کی پہلی نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ، معاشی طور کے پر بھی ایک بڑی پاور بن کر ابھریں۔ ہمیں اندرونی طور پر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور اپنے سیاسی مسائل کو باہمی طور پر حل کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاک سعودی دوستی زندہ باد۔